बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान फ्रंट में सलमान हैदर। मुल्क में नए सूबों की बहस में बड़ी पेशरफ्त हुई। खैबर पख्तूनख्वा से बारिश का पहला कतरा आ गया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली ने सूबा हजारा के क़याम के लिए दरकार आईनी अमल फौरी तौर पर शुरू करने से मुतल्लिक मुश्तरका करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली। हजारा सूबे की करारदाद पीटीआई रुकन नज़ीर अब्बासी ने ईमान में पेश की, जबकि पीपल्स पार्टी के रुकन अहमद कुंडी और जमीयत उलमा इस्लाम के रुकन सज्जादुल्लाह ने करारदाद की हिमायत की। करारदाद का मकसद हजारा डिवीजन को अलहदा सूबे का दर्जा देने के लिए आईनी और इंतजामी तकाजे मुकम्मल करना है। करारदाद में कहा गया है कि अवाम के दिलियाना मुतालबात के पेश नज़र वफाकी हुकूमत आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 239 के तहत सूबा हजारा के क़याम के लिए दरकार आईनी अमल फौरी तौर पर शुरू करे। करारदाद की मंजूरी के दौरान मुख्तलिफ अरकान ने सूबा हजारा की तारीखी, इंतजामी और अवामी पहलुओं को उजागर करते हुए उसे अवामी मुतालबा करार दिया। करारदाद के मतन में कहा गया कि सूबाई हुकूमत नए सूबे के क़याम के लिए तमाम ज़रूरी मुशावरत, इंतजामी इक़दामात और कानूनी तकाजे बरवक्त और मौसर अंदाज में मुकम्मल करे। करारदाद में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को हिदायत की गई है कि नए सूबे के ढांचे, हदूद और इंतजामी लाए अमल की तश्कील के लिए जामे सिफारिशात मुरत्तब करे। मुतल्लिका आईनी और कानूनी फॉरम्स को पेश की जाएं। ईवान में इस बात पर जोर दिया गया कि आईनी अमल की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर से गुरेज किया जाए, इस मामले को तरजीही बुनियादों पर निपटाया जाए। अब देखना है नून लीग की वफाकी हुकूमत, जिसके वफाकी वजीर सरदार यूसुफ सूबा हजारा तहरीक के चेयरमैन भी हैं, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की करारदाद पर किस तेजी से पेशरफ्त करती है। हजारा डिवीजन से ताल्लुक़ रखने वाले नून लीग के रहनुमा और साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली मुर्तज़ा जावेद अब्बासी की हजारा सूबे के हवाले से करारदाद 2020 से कौमी असम्बली में पड़ी हुई है। नून लीग ने 2012 में जब शहबाज शरीफ वज़ीर आला थे, पंजाब असम्बली से जनूबी पंजाब और बहावलपुर सूबों के क़याम की करारदाद मंजूर की थी, लेकिन इसके बाद से आज तक इस पर मुकम्मल खामोशी है। देखना यह भी है कि नून लीग नए सूबों की इस बहस को कब लीड करती है। एमक्यूएम की जानिब से सिंध की 6 से 7 निज़ामी यूनिट्स की तजवीज़ भी मौजूद है, लेकिन पीपल्स पार्टी इस मसले पर बात सुनने को तैयार नहीं। बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की क़यादत को समझना होगा कि कबूतर की तरह आंखें बंद करने से नए सूबों के मुतालबे से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। अब कुछ वक्त या कुछ अरसे के लिए तो नए सूबों की बहस को दबा सकते हैं, लेकिन तवील अरसे तक इसे दबाना मुमकिन नहीं होगा। बेहतर होगा कि वक्त और शऊर की आवाज़ को सुने। तज़कियाकारों का कहना है कि बिलावल भुट्टो को चाहिए कि वो आगे बढ़े और मुल्क में नए सूबों के मसले के हल के लिए काबिल अमल फार्मूला सामने लाएं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने एक बार फिर मकामी हुकूमतों को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देने का मुतालबा किया है। मलिक अहमद खान ने कहा है कि जितनी अहमियत वफाक की है, मकामी हुकूमतों की भी है। मकामी हुकूमतों का वजूद नामुकम्मल एजेंडा है। पायदार तरक्की के लिए मजबूत बल्दियाती निज़ाम ज़रूरी है। उन्होंने मुतालबा किया कि वसाइल की मुनसिफाना तकसीम यकीनी बनाई जाए। लोकल गवर्नमेंट्स की करारदाद में आईनी तहफ़्फ़ुज़ मांगा गया है। हम सिसक कर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मलिक अहमद खान ने कहा कि 25 करोड़ लोगों को मौजूदा इंतजामिया से नहीं चलाया जा सकता। सूबों को इख्तियारात की फराहमी यकीनी बनाई जाए। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट भी बताती है कि पाकिस्तान में 44.7% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे चली गई है, जो इससे कबल 39.8% थी। मुल्क की गरीब तरीन आबादी की शरह 16.5% है, जिसकी रोज़ाना आमदन $3 यानी 840 रुपये फीकस है, जबकि अपर मिडिल क्लास की आमदन $8.5 यानी 2240 रुपये रोजाना है। पाकिस्तान की कुल आबादी का 88.4% अफराद इस पर मुश्तमिल है। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब और वजीर मनसूबाबंदी हसन इकबाल मुतअद्दिद बार बढ़ती आबादी को मुल्क की तरक्की के लिए खतरा करार दे चुके हैं। वजीर इत्तलात अता तारड़ ने भी मुल्क की बढ़ती आबादी को तशवीशनाक करार दिया है। इस्लामाबाद में पॉपुलेशन समिट से खिताब में वजीर इत्तलात ने कहा कि हर साल हमारी आबादी में न्यूजीलैंड की आबादी के बराबर इजाफा हो रहा है। बढ़ती आबादी मईशत और बुनियादी सहूलतों पर बोझ डाल रही है। तरक्की बरकरार रखने के लिए मुतवाज़न आबादी ज़रूरी है। हक़ाइक़ का जायज़ा लें तो चश्म कुशा इंकशाफात सामने आए हैं। पाकिस्तान में पहली मरदमशुमारी 1951 में हुई। उस वक्त आबादी 3 करोड़ 30 लाख थी, लेकिन हम अब तक सिर्फ 4 सूबे बनाकर बैठे हुए हैं। दुनिया में इतने बड़े मुल्क नहीं जितने बड़े हमारे सूबे हैं। 41 ममालिक तो ऐसे हैं जो खैबर पख्तूनख्वा से बड़े हैं। दुनिया में 172 ऐसे ममालिक हैं जो रकबे में बलोचिस्तान से छोटे हैं। आज़ादी के वक्त बलोचिस्तान की आबादी सिर्फ 11 लाख थी। तकरीबन आधे पाकिस्तान का रकबा बलोचिस्तान के पास है। बलोचिस्तान की आबादी इस वक्त 1.5 करोड़ है। इतने बड़े एरिया में अमन व अमान कायम रखना तकरीबन नामुमकिन है। दुनिया में सिर्फ 12 मुल्क हैं जो पंजाब से बड़े हैं। पंजाब अगर एक मुल्क हो तो दुनिया का 13वां बड़ा मुल्क होगा। सिर्फ 31 ममालिक ऐसे हैं जो सिंध से बड़े हैं। माहिरीन कहते हैं जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को इस अंदाज में बनाते हैं तो गवर्नेंस ठीक नहीं हो सकती। आज़ादी के वक्त भारत के 9 सूबे थे, आज 39 हैं। भारत हर इलेक्शन से पहले 1 या 2 नए सूबे बना देता है।
امریکہ آبادی کے لحاظ سے تیسرا بڑا ملک ہے۔ امریکہ کی 50 ریاستیں ہیں۔ انڈونیشیا آبادی میں ہم سے تھوڑا بڑا ملک ہے۔ انڈونیشیا 27 کروڑ کی آبادی کا ملک ہے اور اس کے 34 صوبے ہیں۔ ہم دنیا میں آبادی کے لحاظ سے 5واں بڑا ملک ہے۔ آبادی 25 کروڑ اور صرف 4 صوبے۔ ہر ملک نے اپنے ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو چھوٹا کیا ہے۔ ہم ان ایڈمنسٹریٹو یونٹس کو ایسے ہی رکھ کر بیٹھے رہیں گے تو آگے بڑھنا مشکل ہوگا۔ یہ ایسی حقیقت ہے جسے ہم جتنی جلدی تسلیم کر لیں بہتر ہوگا۔ ہمیں یہ تمام خرابی کو ٹھیک کرنے کے لیے پہلا قدم تو اٹھانا چاہیے۔ شتر ملک کی طرح ریت میں سر دبانے سے مسائل حل ہونے کی بجائے بڑھتے رہیں گے۔ دوسری جانب پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل منظور ہو گیا ہے اور کثرت رائے سے منظور کیا گیا ہے۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل پیش کیا۔ ایمان نے اقلیتوں کے حقوق سے متعلق بل کو کثرت رائے سے منظور کیا۔ بل کے حق میں 160 اور مخالفت میں 89 ووٹ آئے۔ اس موقع پر جے یو آئی کے سربراہ مولانا فضل الرحمان نے آئینی ترمیم کے حوالے سے حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا 27ویں ترمیم 2/3 اکثریت سے منظور تو کر لی گئی لیکن یہ ہمیشہ متنازع ہی رہے گی۔ بہتر ہوتا حکومت 26ویں ترمیم کی طرح اس بار بھی اپوزیشن کو اعتماد میں لیتی۔ 26ویں ترمیم آئی تو پی ٹی آئی اس میں شریک نہیں تھی۔ ہم 26ویں آئینی ترمیم کا پی ٹی آئی کو بتایا کرتے تھے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا 1973 میں ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 اکثریت تھی، وہ آئین میں ترمیم کر سکتے تھے مگر ان کی طرف سے مذاکرات کیے گئے۔ اقلیتوں کے حقوق کے بل کی منظوری کے موقع پر اپوزیشن اراکین کی جانب سے اسپیکر ڈائس کے سامنے کھڑے ہو کر حکومت مخالف نعرے بھی لگائے گئے۔ اس گہما گہمی کے دوران 1 ماہ سے جاری ڈیڈ لاک اور سیاسی بے یقینی کی کیفیت ختم ہو گئی۔ پی ٹی آئی کا احتجاج رنگ لے آیا۔ وفاقی حکومت نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے سیاسی بحران کو ٹال دیا۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بہن عظمیٰ خان کی ملاقات ہو گئی۔ ذرائع کہتے ہیں کہ ملاقات حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان پس پردہ کوششوں کے نتیجے میں ہوئی ہے، جس میں پی ٹی آئی کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ ملاقات کے بعد کوئی سیاسی بیان جاری نہیں کیا جائے گا۔ اسی مفاہمت کے نتیجے میں ملاقات کے بعد عظمیٰ خان نے مختصر سی بات کی اور کسی قسم کی سیاسی گفتگو سے اجتناب کیا۔ یقینی طور پر عظمیٰ خان کی ملاقات سے بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے جو ہیجان برپا تھا اس کا ڈراپ سین ہو گیا۔ عظمیٰ خان نے ملاقات کے بعد بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے قیاس آرائیوں کی تردید کی۔ عظمیٰ خان نے کہا ملاقات جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی جو 20 منٹ تک جاری رہی۔ عظمیٰ خان نے میڈیا سے مختصر گفتگو میں کہا بانی پی ٹی آئی خیریت سے ہے، ان کی صحت ٹھیک ہے۔ دوسری جانب وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی گورنر راج کی دھمکی کام کر گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی احتجاج میں شرکت کے لیے اسلام آباد اور راولپنڈی نہیں پہنچے۔ رانا ثناء اللہ نے خبردار کیا تھا کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اگر وفاق کی ریٹ کو چیلنج کریں گے تو گورنر راج کا آپشن آئین کا حصہ ہے۔ اگر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا نہ کی گئی اور پرامن احتجاج کیا گیا تو کچھ نہیں ہوگا۔ دوسری جانب صورتحال سے واقف ذرائع کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی پارٹی کے اندر سے شدید دباؤ کے باوجود محتاط ہیں۔ سہیل آفریدی کا موقف ہے کہ 9 مئی اور 26 نومبر کے احتجاج کے اثرات سے اب تک پی ٹی آئی نہیں نکل سکی، اس لیے وہ نہیں چاہتے کہ دوبارہ احتجاج ہو جس سے مخالفین کو کارروائی کا موقع ملے۔ ذرائع کے مطابق سہیل آفریدی حکومت کو بھی چلانا چاہتے ہیں جبکہ توڑ پھوڑ کی سیاست کے ساتھ حکومت چلانا مشکل ہو جاتا ہے جس کا انہیں بخوبی احساس ہے۔ ایسے میں سینیٹر فیصل واڈا نے کا ایک بیان جس میں وہ کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے اڈیالہ اور اسلام آباد میں بلوا نہ کر کے مثبت قدم اٹھایا۔ کل آپ کو مشورہ دیا تھا، آج آپ کو فائدہ ہو گیا، 2 قدم پیچھے 1 قدم آگے، یہی سیاسی راستہ ہے۔ اس معاملے کو انیشیٹ کیا ہے خیبر پختونخوا کی حکومت نے۔ اس پر بات کر لیتے بابر نواز خان صاحب، مسلم لیگ نون کے حالیہ منتخب ایم این اے ہیں، ہزارہ سے ان کا تعلق ہے، مشہور جی ہاں حلقہ 18 جی ہاں ادھر سے ان کا تعلق ہے جی۔ بابر نواز صاحب، خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کے قیام کی قرارداد منظور ہوئی ہے، اب کے پی نے بال وفاق کے کورٹ میں ڈال دیا ہے۔ آپ کے خود کا تعلق بھی ہزارہ سے ہے، آپ کو لگتا ہے کہ وفاق اس پر تیزی سے پیش رفت کرے گا؟ مجھے امید تو پوری ہے، الحمدللہ میں اس فیملی سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرے چچا گور نواز خان ممبر پروونشل اسمبلی تھے، جب بابا حیدر زمان کے ساتھ مل کے سب سے پہلے تحریک صوبہ ہزارہ کے پلیٹ فارم سے انہوں نے باقاعدہ وہاں پہ وہ کیا تھا، اسمبلی کے فلور پہ لے کے گئے تھے، اس پہ سپیچ کی تھی۔ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ میری فیملی بھی ان چند لوگوں میں سے ہے جنہوں نے سب سے پہلے آواز اٹھائی تھی۔ تو اب آواز اور توانا ہو جائے گی جب قائد حر سردار یوسف صاحب وہاں پہ موجود ہوں اور ساتھ میں بھی ہوں گا، تو ہم دونوں مل کے آواز اٹھائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ جو چھوٹے صوبوں کی بات ہو رہی ہے اس میں صوبہ ہزارہ جو ہے وہ بھی پرائرٹی پہ ہوگا انشاءاللہ۔ اچھا، جسٹ سٹارٹ کی جو بائنڈنگ ہے وہ تو کم از کم حل ہو گئی، اور اپریشیٹ کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو، کے پی کے کی حکومت کو، کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا۔
یہ پہلی بار نہیں ہوا. میں نے کہا ANP کے دور میں فرسٹ ٹائم میرے چچا گور نواز خان نے یہ قدم اٹھایا تھا. اور اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو بابا حیدر زمان صاحب کی جو ہے تو وہ ویڈیو بھی بھیج دوں گا جس میں انہوں نے ہماری فیملی کا شکریہ ادا کیا تھا. اچھا لیکن اب ایک نیکسٹ پروسیس ہے نا, ہزارہ ڈوئن سے تعلق رکھنے والے ہی ہیں, نون لیگ کے رہنما سابق ڈپٹی اسپیکر ہیں جی قومی اسمبلی کے مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب, انہوں نے بھی ہزارہ صوبے کے حوالے سے قرارداد 2020 سے قومی اسمبلی میں ہے اور ابھی تک پڑی ہوئی ہے, کبھی اس پہ کوئی بات نہیں ہوئی, کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اس بات کیا گارنٹی ہے کہ وفاقی حکومت اس مرتبہ ذرا سنجیدگی سے غور کرے گی؟ اب جیسے چونکہ میرا تو آج دوسرا تیسرا دن تھا اسمبلی میں, جیسے سن رہے ہیں میڈیا میں بات آئی ہے, سوشل میڈیا کے ذریعے باتیں سنی جا رہی ہیں کہ آگے مزید جو ترامیم ہونے لگی ہیں اس میں چھوٹے صوبے بننے جا رہے ہیں. تو اگر چھوٹے صوبے بنے تو میاں نواز شریف صاحب نے بھی اس کے اوپر سٹینڈ لیا تھا, مریم نواز صاحبہ نے باقاعدہ اس پہ کہا تھا. اور مجھے یقین ہے کہ جب میں آپ کو بتایا جیسے کہ سردار یوسف صاحب جو اس وقت اس تحریک کو لیڈ کر رہے ہیں وہ خود فیڈرل منسٹر ہیں اور اسمبلی میں بیٹھے ہیں, میری آواز بھی ان کے ساتھ مل جائے گی. ڈاکٹر شائستہ جدون صاحبہ ہماری MNA ہیں, ان سے ہو جائے گا. جب ہمارے کوہستان سے MNA صاحب ہیں, اس طریقے سے 4-5 لوگ ہم اس وقت اسمبلی میں ہیں جن کی میں سمجھتا ہوں کہ بڑی توانا آواز ہے. اور ہم انشاءاللہ اگر چھوٹے صوبوں کی بات ہوئی تو اس میں ہزارہ صوبہ ہماری پرائرٹی ہوگی انشاءاللہ. مگر سر یہ 5 MNA نہیں نا چاہیے, تو 2/3 اکثریت ہے نا. پنجاب اور سندھ میں ہم دیکھ رہے ہیں KP ہر طرف نئے صوبوں کے قیام اور مضبوط لوکل باڈیز کا مطالبہ ہو رہا ہے نا, پیپلز پارٹیز کی مخالفت کر رہی ہے. چاہیے آپ کو 2/3 اکثریت ہے تو آپ کو منانا تو پڑے گا پاکستان تحریک انصاف کو. KP کو کیسے منائیں گے؟ بس جن جن کو منانا ہے جا کے بیٹھیں گے ہم, ان کے اگر اپنے حق کے لیے کسی کے پاؤں بھی پکڑنے پڑے تو اس میں آر محسوس نہیں کریں گے. یہ ہمارا حق ہے, قانونی حق ہے جو ہمیں ملنا چاہیے اور ہر حال میں ملنا چاہیے. کیونکہ اٹک سے پار جب ہو جاتے ہیں تو وہ لوگ ہمیں بالکل آؤٹ سائڈر کنسیڈر کرتے ہیں, ہمیں دا پنجابیان کہہ کے پکارا جاتا ہے, وہ ہمیں پنجابی گنتے ہیں, تو وہ ہمیں مانتے ہی نہیں اپنا حصہ. ایون کہ جب صوبے کا نام ہو رہا تھا ہزارہ پختونخوا کی بات جب چلی تھی تو اس وقت بھی اس کی مخالفت کی گئی اور اس کو خیبر پختونخوا کیا گیا. ابھی 3-4 وزرائے اعلیٰ گزرے ہیں پیچھے, اگر آپ اسمبلی کو دیکھیں تو ہزارہ کے کتنے منجے ہوئے سیاستدان ہیں تھے, کسی کو بھی ترجیح نہیں دی گئی. ہزارہ کو بالکل ایک, کیونکہ ہم ایک قسم کی مائنورٹی بن گئے ہیں جب سے یہ فاٹا کا ہوا ہے. اس کے بعد سے تو میرا خیال ہے کوئی ہم 13 یا 15% پہ آ گئے. پہلے تو پھر کوئی 20-30% تھے, تھوڑی بات سنی جاتی تھی. اب جب سے ہم انڈر 15 آئے ہیں اس کے بعد تو انہوں نے بات تک سننی چھوڑ دی ہے. تو میرا خیال ہے کہ جب تک ہمیں ہمارا حق نہیں ملے گا تب تک ہمیں وہ پراپر ہمیں فیسلٹیز بھی نہیں مل سکتی. ہمارا ایون کہ ہمارے جتنے ادارے ہیں اگر ان میں دیکھیں تو آپ کو ہزارے کا کوئی بندہ نہیں ملے گا. ہمارے بڑے اچھے اچھے عہدوں پہ ہزارے وال ہیں, لیکن ان کو صرف اس وجہ سے کہ وہ پشتو سپیکر نہیں ہیں, وہ پشاور مردان یا اس سائڈ سے ریجن سے بلانگ نہیں کرتے, تو اس لیے وہ کھڈے لینے لگے ہوئے ہیں. تو یہ تو ہمارا بنیادی حق ہے, اور ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا تھا. ہم تو ووٹ دینے والے ہیں, ہم تو اس پاکستان کے اصل وارث جو کہہ سکتے ہیں آپ, ان ورثان میں سے سب سے پہلا نام اگر لیا جائے تو وہ ہزارے کا لیا جائے گا. اچھا KP میں اب ظاہر بات ہم نے مرکز کی سیاست کر لی ہے, گورنر آج کی خبریں سرگرم ہیں, لیکن آج عمران خان صاحب سے ان کی بہن عظمہ خان کی ملاقات بھی ہو گئی, وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے بھی احتجاج میں شرکت نہیں کی. آپ سمجھتے ہیں اب یہ گورنر راج والا جو پلان ہے یہ مؤخر ہو گیا ہے اور اب گورنر راج کا KP کم از کم متحمل نہیں ہو سکتا, کہ ابھی بھی ضرورت ہے؟ دیکھیں KP میں جب تک گورنمنٹ نہیں ہوگی, جب تک ایڈمنسٹریشن ٹھیک نہیں ہوگی, اس کا امکان تو رہے گا. کیونکہ ایز اے فیڈرل گورنمنٹ ان کا فیڈرل گورنمنٹ کا حق بنتا ہے کہ ہر پاکستانی تک اس کے جو ہے تو ثمرات پہنچیں, وہاں کی فیسلٹیز ان کو پہنچانے میں مدد ہو, سارا کچھ ہو. اس وقت KPK کی یہ پوزیشن ہے کہ ہم KPK والے بے یار و مددگار لاوارث پڑے ہوئے ہیں. ہمارے پاس نہ صحت کی سہولیات ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی اور سہولت ہے. وہ صرف وہاں پہ وہ کام ہو رہے ہیں جن میں کمیشن بن سکتا ہے. ہمارے ہاں کوہستان سکینڈل آپ کے سامنے ہے, اس کو دیکھ لیں, ایک کلرک کے اکاؤنٹ میں سے 42 ارب روپیہ نکل رہا ہے.
کرپشن عروجوں پہ ہے، اس کا کوئی مثال پاکستان میں آپ کو نہیں ملے گی جو اس وقت وہاں پہ پوزیشن ہے. اور 13 سال سے ایک لگاتار گورنمنٹ چل رہی ہے، اس کے باوجود بہت بہتری آ جانی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ پنجاب اور لاہور سے آگے چلے جانا چاہیے تھا، لیکن اس وقت کے پی کی یہ پوزیشن ہے کہ مجھے اپنے ڈویژن کے لیے، اپنے ڈسٹرکٹ کے لیے ہاسپٹل جو ہے وہ مریم نواز سے مانگنا پڑا ہے. تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جب ہم ہاسپٹل کے لیے بھی دوسرے صوبوں کو دیکھ رہے ہوں، ہم آٹے کے لیے دوسرے صوبوں کو دیکھ رہے ہوں. آپ ریکارڈ چیک کر لیں کائنڈلی، گندم کا جو سکینڈل ہے وہاں کا، اس کو آپ ذرا اس کی جانچ کریں، آپ کو بہت سی چیزیں پتہ چلیں گی. پچھلے 3 سال سے ہمارے گندم کے جو گودام ہیں ان کو انہوں نے مٹی سے وہ بند کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر داخلہ بند ہے. اور آپ دیکھیں گے 6 مہینے سال بعد کہا جائے گا جی کہ وہ ضائع ہو گئی ہے گندم. لاکھوں ٹن، میرے صرف ہری پور میں 600 بوری 50 کلو والی پڑی ہے، تقریباً 5000 سے زائد بوری جو ہے تو وہ 100 کلو والی پڑی ہے. حرام للہ اگر اس میں سے انہوں نے ایک دانہ بھی باہر پبلک کے لیے نکالا ہو. تو یہ وہ سکینڈل کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتے ہیں، اس کو چھپانے کے لیے دوسرا بولتے ہیں، دوسرے کو چھپانے کے لیے تیسرا بولتے ہیں. ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم گورننس کریں کیسے. نہیں، اس سلسلے میں علی محمد خان صاحب نے بھی آج ایلیگیشن لگایا کہ پنجاب میں جو ٹرک ہیں وہ روکے جا رہے ہیں، گندم کی سپلائی متاثر کی جا رہی ہے. خیر میں آگے بڑھتا ہوں. اب یہ بتائیں، آپ اپنے صوبے کے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے حوالے سے اب آپ یہ چاہیں گے کہ ان کی بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جائے؟ دیکھیں وہ ایز اگر پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے ملنے جا رہے ہیں تو آپ نے ہسٹری دیکھ لی ہے 1-2 سال کی، جب بھی کوئی پولیٹیکل میٹنگ ہوتی ہے اندر تو اس کا کوئی ڈیزاسٹر ہی ہوتا ہے. وہ باہر نکل کے، بلکہ بیرسٹر گوہر نے پرسوں کہہ بھی دیا کہ ابھی ہم استعفوں کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ انہوں نے ڈیزاسٹر ہی کرنا ہے. وہ ایک کنوکٹڈ قیدی ہیں، ان کو جرم ثابت ہوا ہے جس کی بنا پہ ان کو سزا ہوئی ہے. فیملی کا ملنے کا حق ہے، ان کے بچوں سے بات کرنے کا حق ہے، لیکن اگر آپ وہاں پہ بیٹھ کے پولیٹیکل میٹنگز کریں یا گول میز کانفرنسز کریں تو میرا خیال ہے کوئی بھی گورنمنٹ ایسی چیز کو جو ہے تو وہ الاؤ نہیں کرے گی. اکثر ایک بات کی جاتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو ملنے کے لیے بہت سے لوگ آتے تھے اور ان کو الاؤ تھا اور ان کو الاؤ نہیں ہے. میاں نواز شریف نے اپنی بیٹی کو اپنے سامنے اریسٹ ہوتے دیکھا. مریم نواز اور نواز شریف، شہباز شریف، حمزہ شریف، یہ سارے اندر جیل میں تھے، ہماری اعلیٰ قیادت اندر تھی، لیکن کبھی ہمیں یہ آرڈر نہیں ملے کہ آپ نے جا کے فوجی تنصیبات پہ حملے کرنے ہیں. کبھی ہمارے ورکرز نے وردی کے خلاف جو ہے تو تقاریر نہیں کی، کبھی ہم نے توڑ پھوڑ نہیں کی، شہداء کی بے حرمتی نہیں کی. بہت شکریہ. بابر نواز خان ہے، میں نے مسلم لیگ نون ہم سے بات کر رہے تھے. ملک میں نئے صوبوں کی بحث، سیاسی گہما گہمی، بانی پی ٹی آئی سے ان کی بہن اسماء خان کی ملاقات، بانی پی ٹی آئی کی صحت کے حوالے سے دم توڑتے پروپیگنڈے، حکومت اور پی ٹی آئی میں پس پردہ پیش رفت، اور آخری لمحات میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی احتجاجی پلان میں تبدیلی کیا اشارہ کر رہی ہے. احتجاج سے پہلے وزیر اعلیٰ کے پی کے سے امریکی کونسل جنرل تھامس ایکرٹ کی ملاقات کیا معنی رکھتی ہے؟ کیا آنے والے دنوں میں خیبر پختونخوا سے کچھ مثبت خبریں دیکھنے کو ملیں گی؟ اس سب پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کوئی مانے یا نہ مانے، بہرحال آج پاکستان تحریک انصاف کو ریلیف ملا ہے عمران خان صاحب کی صحت سے متعلق. جی ہاں، وہ ملاقات ہوئی ہے چاہے اس کے اسلام آباد اور راول پنڈی میں دفعہ 144 سے، لیکن ایک بھی گرفتاری نہیں ہوئی. یہ کیا معاملہ ہے؟ اس پر جاننے کے لیے بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما فیصل چودھری صاحب سے. اچھا فیصل چودھری صاحب، ملک میں نئے صوبوں کے قیام کی بڑی بات ہو رہی ہے، کے پی حکومت نے اس حوالے سے پہلا قدم بھی اٹھایا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی اس سے متعلق کیا سوچ کیا رہی ہے؟ وفاقی سطح پر ان کے ساتھ تعاون ہوگا؟ اور آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی صوبوں کی تعداد بڑھ کر 12 ہونی چاہیے کم از کم؟ دیکھیے سر، صوبوں کی تعداد 12 سے بھی بڑھ کے آپ کر لیں، لیکن ایشو یہ ہے کہ آپ صوبوں میں نظام کیا لائیں گے؟ جو اس وقت آپ نے نظام کیا ہوا ہے وہ تو ڈیلیور نہیں کر رہا. سیدھی سی بات ہے کہ جب تک لوکل گورنمنٹ آپ اسٹیبلش نہیں کریں گے، اور ایفیکٹو قسم کی لوکل گورنمنٹ، یعنی وہ لوکل گورنمنٹ جو کہ لوگوں کو ڈیلیور بھی کر سکے، وہ آپ نہیں لائیں گے تو صوبے آپ جتنے مرضی بناتے رہیں. کیونکہ یہ انتظامی معاملہ تو نہیں ہے نا جی. دیکھیں کے پی میں ہزارہ صوبے کی قرارداد پیش ہوئی ہے، مجھے نہیں پتا کہ اس میں کہہ رہے ہیں کہ متفقہ قرارداد پیش ہوئی ہے. میں مسئلہ میں زیادہ پی ٹی جانتا آئی نے نہیں ہی ہوں. پیش کی ہے، پی ٹی آئی نے منظور کی ہے، اپوزیشن والے بھی اس کے ساتھ شامل تھے. میں اس کو نتھی کر لوں اس قرارداد کے منظور ہونے کو. آج جو عمران خان صاحب سے عظمیٰ خان صاحبہ کی ملاقات ہوئی ہے، یہ چیزیں ایک دوسرے سے مل سکتی ہے سر؟
نہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیں وہ تو ایک ہزارہ کی موومنٹ جو ہے، ہزارہ اور کے پی کی تو ہمیشہ چلتی رہتی ہے. ایون ہزارہ صوبہ جب یہ کے پی نام رکھا جا رہا تھا تو تب بھی انہوں نے کہا تھا جی کہ ہزارہ اس کا رکھیں نام. تو وہ انتظامی بنیاد پہ صوبے تو بنائے جا سکتے ہیں، لیکن اصل جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہے. لیکن این ایف سی سے پیسے آ جاتے ہیں، وہ پھر اب صوبوں میں چلے جاتے ہیں. صوبوں میں صوبائی اسمبلیوں کے ممبران جو ہیں اور سی ایم وہ نیچے نہیں جانے دیتے، وہ ہر چیز کے اوپر خود بیٹھ جاتے ہیں. حالانکہ ٹیکنیکلی اینڈ لیگلی پیورلی جو آپ کی ویسٹ منسٹر ڈیموکریسی ہے جو کہ ہم فالو کرتے ہیں، اس میں تو اسمبلی کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے. وہ یہ اسکیمیں تھوڑی دینا ہوتی ہیں کہ جی فلاں اسکیم دے لیں فلاں. لیکن انفارچونیٹلی کیونکہ ہم خود ہلکے کی سیاست کرتے ہیں تو وہاں پہ گلیاں نالیاں بھی اپنا ممبران کو دینی پڑتی ہیں، جو کہ ان کا کام نہیں ہے، کہ لوکل گورنمنٹ پہ سطح پہ ہونا چاہیے. سو اب پنجاب اصل تو مسئلہ ہے نا. دیکھیں پنجاب ہے، بلوچستان میں ڈلیوری نہیں ہو رہی، بلوچستان ہے، سندھ ہے، باقی ہے. اس کا اندیا ویسے تو ہے، لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے کیونکہ باقی صوبائی اسمبلیاں مانیں گی نہیں اس چیز کے اوپر. اوکے اچھا ایک اور چیز بتائیں. آج عظمیٰ خان صاحبہ کی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں؟ آج 3 جگہ پہ احتجاج تھا، پارلیمنٹ میں تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ کے باہر تھا، ڈیالہ کے باہر تھا، ادھر سے ثوابی انٹرچینج بند تھا. آپ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ویسے پردہ کوئی بات ہوئی ہے اس سلسلے میں کہ جو وہ بولیں گے باہر آ کے نہیں بتایا جائے گا؟ دیکھیے میں پریوی تو نہیں ہوں کسی چیز کا، لیکن یہ ڈاکٹر عثمان خان کی ملاقات جو ہوئی ہے، یہ میرے خیال میں اس کی جو پچھلے نومبر 26 کے بعد ریلیونسی نہیں تھی اور وہ ہو جانی تھی. مجھے یہ تقریباً 1 ہفتے سے آپ پہلے شوز اٹھا کے دیکھ لیں تو میں نے ان کو یہ پہلے کہا ہوا تھا کہ شاید اس ہفتے کی تو ملاقات ہو جائے گی. لیگل ٹیم کے میرے خیال میں سلمان صفدر صاحب کی بھی میٹنگ ہوئی ہے، جو مجھے کسی نے بتایا ہے. ہم تو آج کا دن مختص ہوتا ہے فیملی کا اور لائرز کا. ٹھیک ہے. دیکھیں بات یہ ہے جی کہ اس چیز کو جی جو ملاقاتیں ہیں یہ وہ سارے جب ہم ہوتے تھے، پیغام رسانی بھی بہت امپورٹنٹ اپنی جگہ، اور اس کو ایک بیلنس آؤٹ کر کے اگر آپ چلیں گے تو پھر آپ کر سکیں گے. ملاقاتیں جہاں سے ہوتی ہیں یہ وہیں سے ہوئی ہے، اور آگے بھی ملاقاتیں ہوں گی تو وہیں سے ہونی ہے. اچھا وہی سے یہ ہوگی. حکومت شومت یہ وہ ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے فرینکلی اسپیکنگ، بیکاز آئی نو، میرا ایکسپیرینس ہے ڈیالہ کے سارے معاملات سے، کیسے چلتا ہے، کون کرتا ہے، کس طرح ہے، نہیں سارا آپ کی آئی نو شکل میں اٹ. تو بہت بڑا برج ٹوٹ گیا نا جب آپ کی ملاقاتوں کو روک دیا گیا. نہیں تو کم از کم کسی کی ملاقات ہوتی نہیں تھی، آپ ضرور پیغام لے کے آ جاتے تھے. چلے وہ تو اب خوش رہیں انہوں نے کیا ہے. وہ خان صاحب کا پیغام آنا تو بہت ضروری ہے نا جی. دیکھیں اب معاملہ کیا ہوتا ہے میڈیا میں سہیل افریدی صاحب آئے، سہیل افریدی صاحب گئے، بیویوں نے یہ کہہ دیا، بیویوں نے وہ کہہ دیا. عمران خان صاحب کا تو پیغام ڈسکس نہیں ہو رہا. ٹھیک ٹھیک. ہے نا. ایک جو اس کی جو گرے سائڈ ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا پیغام جو ہے وہ نہیں آ رہا، جو کہ بہت ضروری ہے. ٹھیک. اچھا اب وہ جو افواہیں تھیں وہ بھی دم توڑ گئیں. عظمیٰ خان صاحبہ کی آج ملاقات بھی ہو گئی، عمران خان صاحب صحت مند بھی ہیں. آپ سمجھتے ہیں ان افواہوں کے دوران پی ٹی آئی سے بھی کچھ غلطیاں ہوئی ہیں؟ جیسے بھارتی چینل کو انٹرویو دینا، یہ غلطی تھی؟ دیکھیں بھارتی چینلز کو انٹرویو دینا تو غلطی نہیں ہے. انٹرویو میں اگر کوئی ایسی بات ہوگی تو وہ تو ڈفرینٹ بات ہے، وہ مجھے پتہ نہیں ہے. لیکن اس کی بھی سر منصور یہ بھی تو دیکھیں نا، آپ ملاقات ایشو بنایا کس نے؟ ایشو بنایا حکومت نے. جی. حکومت ملاقات کرنے دیتی، کبھی ایشو نہیں بناتا. انڈین میڈیا کی کریڈیبلٹی تو ہے کوئی نہیں. دیکھیں نا آپ انڈین یا افغان میڈیا اگر کوئی چیز بنائے، اب ان کو کیا دلچسپی ہے عمران خان صاحب سے؟ ان کی ذات سے کوئی دلچسپی نہیں ہے. وہ تو اینٹی جو ہے وہ حکومت جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ رادر، وہ سمجھتے ہیں جی کہ ان کا ہے تو وہ ہوشیار ہیں بڑے، تو وہ کرتے ہیں اس پہ. ورنہ تو ان کی جو پیچھے پہلگام واقعے کے بعد تو کوئی ان کی کریڈیبلٹی ہے نہیں. اس کو سیریس لینا، پھر اس پہ پریس کانفرنسیں کرنا، چیخیں مارنا اور بغیر کسی بات کے، تو اگر وہاں پہ چلی گئی ہیں اور انہوں نے اپنی بات کی ہے، عمران خان سے جو ملاقات نہ کی، بہتر ہے اوائڈ کرتے تو بہتر تھا. لیکن میرا نہیں خیال کہ کوئی اتنا بڑا جرم ہے کہ جس کو اب یہ لوگ بیٹھے ہیں. ٹھیک. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ حکومت کے پاس
اپنی کارکردگی تو ہے کوئی نہیں، اچھا ابھی آپ نے تو کہا ہمیشہ مین میں نکال سکتا تھا۔ ٹھیک، ابھی آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات حکومت کے بس کی بات نہیں ہے، جہاں سے ملاقات ہونی تھی، جہاں سے کہا جانا تھا، ظاہری بات ہے آپ جس طرف اشارہ کر رہے ہیں۔ اب یہ بھی تو دیکھیں کہ اب میں ان ڈاٹس کو جوڑ سکتا ہوں۔ سہیل آفریدی صاحب کی آج امریکی کونسل جنرل تھامس ایکرٹ سے ملاقات ہوئی، آج انہوں نے احتجاج میں بھی شرکت نہیں کی، کل ہمارے پروگرام میں نعیم حیدر بھنجوتا نے کہا تھا کہ وہ آج ہر حالت میں آئیں گے۔ اب جو گورنر راج والا شور تھا وہ بھی اب پچھلے 24 گھنٹوں کے اندر بالکل بھی نہیں ہوا۔ ہے کچھ حکومت اور پی ٹی آئی یا سسٹم اور پی ٹی آئی میں کوئی بیک ڈور رابطے؟ ہم شور ہوں گے، دیکھیں نا سہیل آفریدی وزیر اعلیٰ ہیں تو ان کی پوزیشن تو ہے نا ایک ایسی کہ جس کے اوپر ان کی رابطہ سازی ہو سکے۔ اور آج عظمیٰ خان کی جو ملاقات ہوئی ہے اس سے دیکھیں نا ایک سیٹسفیکشن آتی ہے پارٹی کے رینکس اینڈ فائل میں۔ عمران خان صاحب کی صحت کے بارے میں بہت کنسرن سے ایک بات تو ہوتی ہے نا کہ وہ بات جو معاملہ ہے، آخر کسی نے تو کچھ کرایا تو ضرور ہے نا، ورنہ تو یہ کیسے ہو سکتی تھی، ویسا ورنہ تو نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ فیصل چودھری، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہم سے بات کرتے ہیں۔ بہرحال خیبر پختونخوا نے ایک انیشیٹ تو کیا ہے نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے، پیپلز پارٹی اس سلسلے میں کہیں نہ کہیں تھوڑا ابہام کا شکار ہے۔ مزید بات کر لیتے ہیں، جان لیتے ہیں سینیٹر سرمد علی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق۔ سرمد صاحب، ملک میں جو نئے صوبے بنانے سے متعلق پیش رفت شروع ہوئی ہے، خیبر پختونخوا اسمبلی میں صوبہ ہزارہ کے قیام کی قرارداد تک منظور ہو گئی ہے، پیپلز پارٹی اس کو ویلکم کرتی ہے، اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ملک کی ترقی کے لیے نئے صوبوں کا قیام ناگزیر ہو گیا ہے؟ دیکھیں یہ تو خیبر پختونخوا کی مرضی ہے کہ وہ اگر ایک علیحدہ صوبہ ہند کو صوبہ بنوانا چاہتا ہے تو دیٹ از دیر چوائس۔ اگر وہاں پہ 2/3 میجورٹی موجود ہے تو پاس کر دیں تو وہ بن جائے گا۔ آئین میں جو طریقہ کار ہے صوبہ بنانے کا وہ درج ہے، اس کے تحت صوبائی اسمبلی پہلے 2/3 میجورٹی سے پاس کرے کہ وہ صوبہ بنانا چاہتا، ایک نیا صوبہ بننا چاہیے، اس کے بعد وہ پھر قومی اسمبلی میں جائے گا، پھر سینٹ میں جائے گا، اس کے بعد وہ اپروو ہوگا۔ تو اگر پنجاب اسمبلی نے، اگر آپ کو یاد ہوگا، 2 بار ریزولوشن پاس کی تھی کہ جی یہ جو سرائیکی صوبہ ہے یہ بننا چاہیے، اور پہلی دفعہ جو پاس کی تھی وہ یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر اعظم تھے اس وقت کی تھی۔ جی بالکل۔ اس کے بعد میاں نواز شریف صاحب کی، جب شہباز شریف صاحب میاں نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو اس وقت بھی انہوں نے پاس کی تھی۔ تو یہ 2 بار پنجاب اسمبلی پاس کر چکی ہے، اس کے اوپر تو ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے اگر یہ ہزارہ صوبہ بنوانا چاہتے ہیں، انہوں نے پاس کر دی ہے، تو یہ بھی اگر آئین کے مطابق 2/3 سے انہوں نے پاس کی ہے تو وہ آ جانا چاہیے پارلیمنٹ میں آ جانا چاہیے، اینڈ پارلیمنٹ کین لوکیٹ اٹ۔ اسی طریقے سے اگر یہ چاہتے ہیں کہ جی صوبہ اور بننا چاہیے کراچی میں یا سندھ میں کوئی صوبہ بننا چاہیے تو سندھ کے اسمبلی میں لے لیں۔ اگر سندھ میں ان کو 2/3 میجورٹی سے قرارداد پاس کرتے ہیں، ویل اینڈ گڈ، نہیں کر سکتے تو پھر بند کرتے ہیں اس قسم کی باتیں کرنا کہ جی صوبہ ٹھیک ہے، بناؤ، اچھا سرور صاحب، یہ کرو۔ لیٹس ڈسکس سم تھنگ اباؤٹ ڈبل سٹینڈرڈ۔ از جی اٹ پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کی حمایتی ہے مگر سندھ کی تقسیم آپ کو قبول نہیں ہے؟ بلاول ایسا کیوں نہیں کہتے؟ بلاول صاحب خود آگے بڑھیں۔ سر مجھے کویشچن اسٹیبلش کرنے دیں، مجھے کویشچن، یہ زیادہ بہتر نہیں ہے سر بلاول صاحب آگے بڑھیں، ملک میں نئے صوبوں کے مسئلے کے حل کے لیے کوئی قابل عمل فارمولہ سامنے لے کے آئیں؟ 26ویں ترمیم میں بہت زیادہ وہ ایکٹیو تھے، 27ویں ترمیم میں بھی ان کا ہاتھ بہت زیادہ شامل ہے، تو یہ اس میں ایسی کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے کہ کوئی جو قابل عمل فارمولہ کا بلاول صاحب لے کے آئے؟ بالکل بالکل، آپ جو کہہ رہے ہیں کوئی اس کے اندر بڑی بات نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ آئین میں جو طریقہ کار درج ہے اس کے مطابق جو بھی صوبہ کرنا چاہتا ہے اس کا اختیار ہے، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں ہے۔ اگر پنجاب اسمبلی سمجھتی ہے کہ سرائیکی صوبہ بننا چاہیے تو پنجاب اسمبلی کا مسئلہ ہے کہ صوبہ بنے۔ اگر خیبر پختونخوا سمجھتا ہے کہ ہزارہ صوبہ بننا چاہیے تو ان کا ایشو ہے کہ بنے۔ اسی طریقے سے اگر سندھ میں کوئی بھی پارٹی سمجھتی ہے کہ کوئی اور صوبہ بننا چاہیے سندھ کے اندر، وہ قرارداد لے آئے، اگر اس کو 2/3 اکثریت مل گئی تو ویل اینڈ گڈ، آئین کے طریقہ کار کے مطابق کام کر لیتے ہیں۔ اس کے آپ ماورائے آئین کوئی چیز نہیں کر سکتے، ود ان دی لمٹس آف دی کانسٹیٹیوشن آپ جو مرضی کر لیں، اس میں طریقہ کار صوبہ بننے کا بہت کلیئرلی اور کیٹیگوریکلی ڈیفائنڈ ہے۔ تو اس لیے اگر پنجاب اسمبلی نے 2/3 میجورٹی سے پاس کی ہے تو وہاں صوبہ بننا چاہیے، اگر خیبر پختونخوا نے کی ہے بننا چاہیے، اگر سندھ میں پاس ہو جائے گی تو وہاں بھی بننا چاہیے، لیکن جب تک نہیں 2/3 میجورٹی آپ کے پاس تو اس وقت تک آپ یہ باتیں نہیں کر سکتے۔ اچھا سرمد صاحب، حکومت این ایف سی ایوارڈ میں بھی تبدیلی چاہتی ہے، لیکن بلاول صاحب کہتے ہیں این ایف سی اور 18ویں ترمیم کو چھیڑنا آگ سے کھیلنے کے مترادف ہوگا۔
کیا پیپلز پارٹی کسی بھی صورت میں این ایف سی پر کمپرومائز نہیں کرے گی سر؟ دیکھیں این ایف سی میں بھی اگین آئین میں درج ہے کہ این ایف سی میں صوبوں کا شیئر بڑھایا جا سکتا ہے، کم نہیں کیا جا سکتا. اس کے اندر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے. ہاں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی ریکوائرمنٹس ہیں، کوئی ایشوز ہیں، تو اس کو کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جاتے ہیں. کونسل آف کامن انٹرسٹ میں لے جائیں، وہاں بیٹھ کے بات کر لیں. آپ کو ویٹیج چینج کرنی ہے، آپ کو صوبوں کی ڈسٹریبیوشن کی، وہ کر لیں. اس وقت مثال کے طور پر پاپولیشن کے اوپر تقریباً میرے خیال میں 80% کے قریب جو ہے ویٹیج جو ہے وہ پاپولیشن کو دی جاتی ہے. مے بی اس کو کم کر لیں. آپ اس کو کم کر لیں گے تو obviously جو سب سے بڑا صوبہ ہے اس کا شیئر کم ہو جائے گا. آپ ریونیو کو بڑھا لیں گے تو سندھ کا شیئر بڑھ جائے گا، کیونکہ سندھ جو ہے وہ سب سے زیادہ ریونیو کنٹریبیوٹ کرتا ہے. آپ بیکورڈنس کو کریں گے تو بلوچستان کا شیئر بڑھ جائے گا. تو obviously آپ کو بیٹھ کے دیکھنا ہوگا کہ آپ کس طریقے سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کے اندر. آپ یہ سب چیزیں جو ہیں یہ میڈیا کے اوپر گفتگو کرنے سے یا جا کے 2-3 سیمینار ایڈریس کرنے سے یا اس کے سوشل میڈیا کے اوپر ڈسکشن سے حل نہیں ہو سکتی. یہ سب چیزیں جو ہے نا یہ جا کے ڈسکس ہونی چاہیے کونسل آف کامن انٹرسٹ میں. کونسل آف کامن انٹرسٹ پھر جو فیصلہ کرے اس کو پھر آگے، کیونکہ وہاں سب صوبوں کی برابری کے حساب سے نمائندگی موجود ہے، اچھا وہ اس فیصلہ طرف کر سوچ رہے سکتے ہیں ہیں آپ کہ ان کو لوگ؟ کیا چاہیے. اچھا پیپلز پارٹی اس طرف سوچ رہی ہے کہ این ایف سی پہ منانے کے لیے دباؤ ہے؟ نہیں سر، کوئی پیپل پارٹی کچھ نہیں سوچ رہی. پیپل پارٹی وہ سوچ رہی ہے چیئرمین بلاول بھٹو نے کہا ہے، وچ از بیسکلی کہ یہ 18th امینڈمنٹ اینڈ این ایف سی آر نان نیگوشیبل. میں بھی وہی بات کر رہا ہوں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فورم نہیں ہے جو ہم میڈیا کے اوپر بیٹھ کے نہیں ڈسکشن سر، کریں یا سیمینارز کریں. نہیں، میں تو آپ فورم سے ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ. سر اگر گورنمنٹ نے مجھے تو ڈیفینیٹلی وہی پلیٹ فارم ہے. ہم صرف موقف لے رہے ہیں آپ سے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آپ کو این ایف سی پہ منانے کے لیے کوئی دباؤ ہے، تبھی گورنر کے پی کے کو ہٹانے کی کوئی تیاری ہو رہی ہے؟ کیونکہ وفاقی وزراء بھی کہہ رہے ہیں نا کہ یس ہم سیریسلی اس کے اوپر سوچ رہے ہیں. فیصل کریم کنڈی نے ہاں یا نہ نہیں کہا. انہوں نے کہا اگر ہے ایسا تو جو کہے گی پارٹی میں وہ کر لوں گا. کیوں؟ دیکھیں فیصلہ تو پارٹی نے کرنا ہے، لیکن اگر آپ کو یاد ہو کہ جو پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کا معاہدہ ہوا تھا جس کے تحت یہ حکومت سازی ہوئی تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ بلوچستان میں کے پی میں اور پنجاب میں جو گورنرز ہیں وہ پیپلز پارٹی کے ہوں گے، اور سندھ میں اور بلوچستان میں جو گورنرز ہیں وہ پی ایم ایل این کے ہوں گے. یہ ایک ریٹن معاہدہ ہے، اس کے اندر کوئی وہ نہیں ہے. پیپلز پارٹی کا یہ ڈسکریشن ہے کہ وہ کس کو گورنر مقرر کرتی ہے. اس پیپلز پارٹی نے فیصل کریم کنڈی کو صاحب کو مقرر کیا ہوا ہے. فیصل کریم کنڈی ہمارے نمائندے ہیں اور ہمیں ریپرزینٹ کر رہے ہیں کے پی میں. It is as simple as that. Party has full confidence in فیصل کریم کنڈی صاحب، اور کوئی وہاں پہ پارٹی میں اس قسم کی کوئی ڈسکشن نہیں ہے. اچھا اتنا تو مانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اب اتنی ضروری نہیں رہی اس سسٹم میں؟ سر کس نے کہا ضروری نہیں سر، کس نے کہا ضروری نہیں رہی؟ اگر سر میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، اگر ضروری نہیں ہوتی تو ہمیں کیوں آج سب کو جوائنٹ سیشن میں بلایا ہوا تھا؟ آلدو کوئی اتنے بڑے ایشوز نہیں تھے، لیکن فون کر کے جوائنٹ سیشن میں بلایا گیا. اسی طریقے سے جب آپ کی دیگر لیجسلیشن ہے نا، آپ کی جو بھی لیجسلیشن ہے، جب آپ کی امینڈمنٹ کی بات آپ کرتے ہیں یا آپ کی کوئی بھی لیجسلیشن ہے، پیپلز پارٹی از ان اے پوزیشن ٹو، آپ قومی اسمبلی سے پاس کریں گے اور آپ لے کے جائیں گے سینٹ میں. تو لیجسلیشن پاس کیسے ہوگی؟ آپ کے پاس 19 ممبر ہیں. جب تک آپ کے پاس پیپلز پارٹی کے 26 ممبر نہیں آئیں گے، آپ کے پاس میجورٹی نہیں بنتی لیجسلیشن پاس کرنے کی. تو آپ کس قسم کی بات کر رہے ہیں؟ یا تو آپ کہیں کہ جی حکومت جو ہے اب آرڈیننسز پہ چلے گی، ہمیں لیجسلیشن پاس نہیں کرنی. سر یہ والا موقف نا سر یہ والا آپ دیکھ لیں، آپ آرڈیننسز پہ چلنا چاہتے ہیں، میں 2 بار چلا لیں گے آرڈیننس، اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ سرما صاحب میں بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں آپ کے اس یقین کی، مگر یہی استبدال نا پی ٹی آئی کا بھی تھا، مگر وہ بروٹ میجورٹی آ گئی تو پھر تو 6 7 8 10 کرنا تو کوئی مسئلہ کوئی نہیں ہے نا سر. نہیں سر، آپ دیکھیں آپ سینٹ کے اندر نمبرز آپ گن سکتے ہیں، یا تو آپ پوری پی ٹی آئی کو توڑ کے لا کے بٹھا دیں پی ایم ایل این کے ساتھ تو آپ کے پاس سمپل میجورٹی آ جائے گی. سمپل میجورٹی کے لیے آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے.
آپ اگر کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو ضرورت نہیں ہے تو پھر دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ پی ٹی آئی کو پوری کی پوری پی ٹی آئی کو جو 24 ممبرز ہیں ان کو توڑیں, ان کو بٹھا دیں ساتھ کے لیے. یہ پوری 24 ممبر جو ہے نا, اب یہ آپ کی پی ایم ایل این کی میجورٹی ہے, تو پھر دیٹس اے سیپریٹ اسٹوری. لیکن جب تک آپ یہ نہیں کر سکتے تب تو پیپلز پارٹی کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کہہ نہیں سکتے کہ جی لیجسلیشن جو ہے پیپلز پارٹی کے بغیر کر لیں گے. یا تو آپ اگلے 3 سال بغیر کوئی نیا قانون لائے ہوئے ملک کو چلاتے رہیں اور قومی اسمبلی کو اور جو مرضی کر لیں. لیکن آپ کہیں کہ جی ہم نے کوئی لیجسلیشن پاس نہیں کرنی, ہم نے کوئی قانون نہیں بنانا, ہم نے کچھ نہیں کرنا, اور چلتا رہے گا اسی طریقے سے نظام 3 سال. لیکن اگر آپ قانون سازی کرنا چاہتے ہیں, آپ سیریس ہیں کہ ملک میں کوئی تبدیلی صحیح معنوں میں لائی جائے ٹھیک. اور سوشل اور اکنامک جو ایشوز ہیں اس کے اوپر لیجسلیشن کی جائے, تو پھر آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت ہے, whether you like it or not. بہت شکریہ سرمد علی رہنما پیپلز پارٹی ہم سے بات کرے تو کہنا تھا کہ انحصار ختم نہیں ہوا, پیپلز پارٹی ابھی بھی ایک لازمی جزو ہے اور کوئی بھی فارمولا ہو اور کم از کم اتحاد بھی خطرے میں نہیں ہے فی الحال جب تک سینٹ میں پاکستان پیپلز پارٹی موجود ہے. بہت شکریہ آپ کا. پاکستان فرنٹ میں اس بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. افغانستان میں موجود فتنۃ الخوارج, فتنۃ الہندوستان اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے دہشت گرد پاکستان خطے کے دیگر ممالک اور دنیا کی سیکیورٹی اور امن کے لیے خطرہ بن چکے ہیں. تاجکستان اور امریکہ میں ہونے والے دہشت گرد حملوں نے افغانستان کے بارے میں دنیا کی تشویش میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا ہے. اب عالمی اور علاقائی طاقتوں کے نزدیک افغانستان ایک بڑھتی ہوئی سیکیورٹی تشویش کے طور پر دیکھا جا رہا ہے. بین الاقوامی انسداد دہشت گردی ادارے بھی اس بات پر متفق ہیں کہ افغانستان میں مختلف عسکریت پسند گروہوں کی موجودگی اور ان کی سرحد پار سرگرمیوں کی صلاحیت خطے اور دنیا کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. دوسری جانب ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ میں طالبان رجیم کے زیر انتظام افغانستان میں انتظامی اور سیکیورٹی بحران کے حوالے سے چشم کشا انکشافات سامنے آئے ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ افغانستان میں اگست 2021 کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال ابتدائی اندازوں سے کہیں زیادہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کا براہ راست ہمسایہ ممالک سے خصوصاً پاکستان کے لیے انتہائی اہم ہے, جبکہ عدم استحکام, معاشی بحران اور انسانی ہمدردی کے بڑھتے دباؤ کے باعث افغانستان کا انتظامی ڈھانچہ پیچیدہ نظام میں تبدیل ہو چکا ہے. رپورٹ میں نشاندہی کی گئی ہے کہ افغان طالبان رجیم میں نسلی نمائندگی کم سے کم ہے, اہم عہدوں پر پختون نسل سے تعلق رکھنے والوں کا قبضہ ہے, یہی حکومت میں خواتین کی نمائندگی نہ ہونے کے برابر ہے, حکمرانی اداروں کی نہیں فرمانوں کے ذریعے چلتی ہے. ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق طالبان رجیم کے اقتدار میں آنے کے بعد افغانستان کو درپیش سیاسی تنہائی نے نہ صرف ملک کے حکومتی ڈھانچے کو کمزور کیا ہے بلکہ اندرونی استحکام کے امکانات بھی محدود ہو کے رہ گئے ہیں. دوسری جانب شدید معاشی گراوٹ نے لاکھوں شہریوں کو غربت سے بے روزگاری اور غذائی عدم تحفظ کی طرف دھکیل دیا ہے. ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ افغانستان میں انسانی بحران بھی شدت اختیار کر چکا ہے, جہاں امداد کی کمی, کمزور ادارہ جاتی ڈھانچے اور شدید معاشی دباؤ نے عام شہریوں کی زندگی مزید مشکل بنا دی ہے. اس وقت افغانستان میں غربت تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ چکی ہے. 90% افغان باشندے خطۂ غربت سے نیچے زندگی گزارنے پر مجبور ہیں. کابل, ننگرہار, ہرات, نمروز جیسے صوبوں کو پناہ گاہ, پانی اور روزگار پر شدید دباؤ کا سامنا ہے, جو فیصلہ سازی کے فرق کو ظاہر کرتا ہے. رپورٹ کے مطابق پاکستان, ایران اور یورپی ممالک سے 24 لاکھ سے زیادہ افغان باشندے وطن واپس آ چکے ہیں. ایسے میں $8 کروڑ ماہانہ امداد کے باوجود افغانستان میں واپس آنے والوں کی آبادکاری کے لیے کوئی مربوط نظام موجود نہیں ہے. رپورٹ کے مطابق سرحدی علاقوں میں عسکریت پسندوں کی آزادانہ نقل و حرکت ایک نیا علاقائی سیکیورٹی چیلنج بن کر ابھری ہے, جس کے اثرات خصوصاً پاکستان کے لیے براہ راست محسوس کیے جا رہے ہیں. رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ شدت پسند نیٹ ورکس کے منظم ہونے سے سرحدی سلامتی, داخلی امن اور انسداد دہشت گردی کی کوششیں مزید پیچیدہ ہو گئی ہیں. ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ میں کہا گیا کہ عسکریت پسندوں کی پناہ گاہیں سفارتکاری کے ٹھکانوں کے طور پر ابھر رہی ہیں. فتنۃ الخوارج, TTP, فتنۃ الہندوستان, BLA, القاعدہ, داعش اور ایسی بہت سی دہشت گرد تنظیمیں افغانستان کے مختلف صوبوں میں فعال ہیں. پاکستان نے متعدد بار در اندازی کے بڑھتے واقعات اور دہشت گرد حملوں میں افغان شہریوں کے ملوث ہونے کی نشاندہی کرنے کے ساتھ ساتھ ثبوت بھی پیش کیے ہیں. رپورٹ کہتی ہے کہ افغان طالبان رجیم کی دھڑے بندیاں بھی مسائل کی بڑی وجہ ہیں. کندھاری گروپ کی اشرافیہ کے خلاف طالبان رجیم کی صفوں میں مزاحمت پائی جاتی ہے. ملا یعقوب, انس حقانی اور فصیح الدین گروپوں میں اثر و رسوخ اور طاقت کے لیے کشمکش عروج پر ہے. ساؤتھ ایشیا ٹائمز کی رپورٹ میں خبردار کیا گیا ہے کہ اگر علاقائی سطح پر مشترکہ حکمت عملی نہ اپنائی گئی تو اس عدم استحکام کے اثرات پورے خطے میں پھیل سکتے ہیں.
افغانستان کی بدلتی ہوئی صورتحال نہ صرف داخلی مسئلہ ہے بلکہ یہ خطے کی سیکیورٹی، معاشی روابط اور سیاسی توازن پر بھی گہرے اثرات مرتب کر رہی ہے، جنہیں نظر انداز کرنا کسی بھی پڑوسی ملک کے لیے ممکن نہیں ہے۔ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا ٹائمز سلمان جاوید صاحب۔ سلمان جاوید صاحب، ساؤتھ ایشیا ٹائمز میں افغانستان بیونڈ دا ہیڈ لائنز کے عنوان سے رپورٹ شائع ہوئی، جس میں یہ کہا گیا کہ افغانستان 2021 کے بعد سے تیزی سے بگڑتے ہوئے ایک پیچیدہ نظام میں بدل رہا ہے۔ آپ کے نزدیک اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، اس کے اندر بیسیکلی آپ کو ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے۔ ہمیں باہر سے بیٹھ کے ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ ایک کیوٹک سچویشن ہے، ایک میسی سچویشن ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کیا کر رہے ہیں یا ان کی کیپیسٹی نہیں ہے۔ لیکن جب آپ اس کے اندر جا کے دیکھتے ہیں، جب آپ اس زمین کے اوپر جاتے ہیں، جب آپ ان لوگوں سے ملتے ہیں، ان آفیشل سے ملتے ہیں جو کہ ادھر موجود ہیں، تو آپ کو پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ بیسیکلی ایک سسٹمیٹک کیوس، جسے کنٹرولڈ کیوس کہتے ہیں، یہ اس کی ایک ڈائمینشن ہے۔ اور پتہ یہ چلتا ہے کہ جتنی بھی آپ کو سپل اوور ایفیکٹس نظر آتے ہیں، اسپیشلی ٹورڈز پاکستان، ٹیررزم کے واقعات ہیں، انفلٹریشنز ہیں، خود ان کے اپنے گورننس کے معاملات ہیں، ایتھنک کلینزنگ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن ایک جو ایتھنک وہ جو ہوتا ہے نا کہ اس کے اندر وہ تاجکس کو پیچھے کرنا، ازبکس کو پیچھے کرنا اور پشتونس کو اوپر لے کر آنا، یہ تمام چیزیں آپ کو ایک سسٹمیٹک ایلیمنٹ جو ہے اس کے اندر نظر آتا ہے۔ تو اس کے اندر ظاہر ہے وہ اپنے آپ کو خود ایز این آرگنائزیشن یا ایز اے رجیم تو اپنے آپ کو آئسولیٹ کر رہے ہیں، لیکن اپنے ملک کو بھی وہ آئسولیٹ کرتے جا رہے ہیں۔ اور اس سسٹمیٹک ایلیمنٹ کو بیسیکلی ریڈ آؤٹ کرنا اور اس کے اوپر پھر بات کرنا میرا خیال ہے ضروری ہو گیا، تاکہ لوگ سمجھ سکیں کہ افغانستان کے اندر سے بیسیکلی اس وقت کیا خطرات جو ہیں وہ درپیش ہیں ہم سب۔ اچھا سلمان جاوید صاحب، تھوڑا سا مجھے مزید بتائیں۔ اس رپورٹ کے مطابق سیاسی تنہائی ہے، جو ان کی اکانومی ہے وہ شلنگ ہے، افغانستان کے بڑے چیلنجز اس کو قرار دیا گیا ہے، انسانی بحران کا خدشے کا بھی اظہار ہے، 90% لوگ خطے غربت سے نیچے ہیں۔ 2021 کے بعد سے افغانستان کی عوام کو یہ سب چیلنجز ہیں، مزید کچھ روشنی ڈالے کون کون سے چیلنجز ہیں، کیونکہ بہت سے لوگوں کی غلط فہمیاں بھی دور ہو گئی نا۔ دیکھیں، ہمارے ہاں نا ایک بہت زیادہ ایک نیریٹو پیش کیا گیا جی کہ دیکھیں پاکستان کا ڈالر جو ہے وہ اوپر جا رہا ہے اور افغانستان کا ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ نیچے جا رہا ہے اور یا اسٹیبلائزڈ ہے۔ بہت سے لوگ یہ نہیں سمجھتے کہ ایک تو اسمگلنگ، پھر اوپر سے ڈرگ ٹریفکنگ، اس کے بعد پھر ڈالر کی فلائٹ پاکستان سے افغانستان کی طرف جانا، یہ وہ تمام عناصر تھے، اور پھر اس کے بعد ایڈ کے پیسے بھی آنا یون ایجنسیز کے تھرو، یہ وہ تمام عناصر تھے جس کی وجہ سے ڈالر کا جو ریٹ ہے وہاں پہ اسٹیبلائز تھا۔ لیکن یہ ایک فائنل انڈیکیٹر یا واحد انڈیکیٹر نہیں ہوتا کسی کی اکانومی کو جانچنے کا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ خط غربت سے کتنے لوگ نیچے رہ رہے ہیں، آپ یہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس وقت گورننس کی وجہ سے، لیک آف گورننس کی وجہ سے لوگوں کو جسٹس کتنا مل رہا ہے اور کتنا نہیں مل رہا، اسٹریٹ کرائم کتنا بڑھ رہا ہے۔ افغانستان کے اندر طالبان کا وہ ہے دعویٰ یہ ہے کہ انہوں نے پورا کنٹرول کیا اور جسٹس سسٹم کو انہوں نے ڈیلیور کیا ہے۔ حالت یہ ہے کہ ننگرہار میں اور آپ جلال آباد میں چلے جائیں یا کابل میں چلے جائیں، اسٹریٹ کرائم بالکل جس طرح غنی رجیم کے اندر یا کرزئی رجیم کے اندر اوپر گیا تھا، اب اسی طریقے سے واپس آ رہا ہے۔ سنیچنگز ہوتی ہیں، چوریاں ہو رہی ہیں، لیکن کوئی بھی سنوائی لوگوں کی نہیں ہو رہی۔ پھر ڈرگ ٹریفکنگ کی جیسے میں نے آپ کو بات کی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ پاپی کی جو کلٹیویشن ہے، وہ تو ایک سائڈ پہ دعویٰ کرتے ہیں کہ پاپی کی کلٹیویشن جو ہم نے بند کر دی ہے، لیکن دوسری سائڈ پر انہوں نے گودامز کے اندر پاپی کو کاٹ کے رکھا ہوا ہے، جو کہ 2027 تک کے لیے اس کی جو ڈیمانڈ ہے پوری دنیا کی وہ پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے عوامل ہیں وہ وہاں پہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ ایک لا لیسنس جو ہے وہ سسٹمیٹک لا لیسنس۔ ایک اور پوائنٹ ذرا ایڈریس کر دیں جو ساؤتھ ایشیا ٹائمز کے مطالعے کے مطابق ہے کہ افغانستان میں موجود جو عسکریت پسند گروہ ہیں، ان کی جو سرحدی نقل و حرکت ہے ٹورڈز پاکستان، وہ بہت خطرہ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے، کیونکہ آئے روز ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ افغانستان سے پاکستان در اندازی ہو رہی ہے۔ آپ کے خیال میں اسے ڈیل کرنے کے لیے پاکستان کی کیا حکمت عملی ہونی چاہیے؟ اچھا، میں پچھلی بات کو اسی سے جوڑتا ہوں، اور اس میں جو چونکہ آپ نے بات کی نا کہ وہاں پہ خطۂ غربت اور وہ ساری بات، تو ابھی ریفیوجیز کی ریپیٹریشن کا بھی ایشو اور کوئی سسٹمیٹک ایلیمنٹ وہاں پہ موجود نہیں ہے ریفیوجیز کو ڈیل کرنے کا۔ نو دس ایڈس ٹو دس ایلیمنٹ کہ وہاں پر آلریڈی 58 تو صرف ہم نے اپنی رپورٹ کے اندر لکھا ہے کہ ٹی ٹی پی کے جو کیمپس ہیں وہاں پہ موجود ہیں، آئی ایس کے پی کے اس کے علاوہ ہیں، ای ٹی ایم کے اس کے علاوہ ہیں، آئی ایم یو کے اس کے علاوہ ہیں، القاعدہ کی پریزنس اس کے علاوہ ہے، اور کوئی 13-14 وہاں پہ اس وقت گروپس جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں۔ اتنی بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کنسورشیم آف گروپس
اگر کسی جگہ پہ کسی زمین کے اوپر موجود ہوں تو ڈیفینیٹلی اس کا اسپل اوور افیکٹ پوری دنیا کے اوپر تو خیر بعد میں جائے گا، ریجن کے اوپر پہلے آئے گا. اور ریجن میں لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف پاکستان کا مسئلہ ہے. یہ آہستہ آہستہ آپ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ تاجکستان کے اندر بھی 2 حملے ہو چکے ہیں پچھلے 1 ہفتے کے اندر، جس کے اندر چائنیز کو انہوں نے نشانہ کیا بنایا ہے. اسی طریقے سے ایرانینز جو ہیں وہ اپنی سر پہ باڑ لگانے کی بات کر رہے ہیں. اسی طریقے سے جو ہیں وہ کرغزستان اور جو دوسرے ممالک ہیں اس کے ہمسایہ ازبکستان وغیرہ، وہ لوگ بھی اس وقت سولوشن کیا ہے؟ ہم صحیح ڈیل کر رہے ہیں جس پیرائے پہ اس وقت چل رہے ہیں؟ ذرا یہ بتائیے، ہم کیا صحیح ڈیل کر رہے ہیں؟ دیکھیں، ہمارا اس وقت موقف صرف ایک ہے، ہماری آسک ایک ہی ہے کہ وہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ٹی ٹی پی کو وہ کریں، کنٹین کریں. ٹی ٹی پی کا جو ایک اسپل اوور ایفیکٹ ہے، اس کے جو انفلٹریشن ہے، وہ جو زمین آپ کے استعمال کر رہی ہے، اور دوسرے تیسرے اسٹیک ہولڈر جس میں انڈیا انوالوڈ ہے، وہ اس کو یوز کر رہا ہے پاکستان کے خلاف ایک پراکسی وار کے اندر، اس کو آپ کنٹین کریں. پاکستان نے تو اور کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کیا. پاکستان نے تو ان کو ٹریڈ روٹس بھی دیے، پاکستان نے تو ان کو بریدنگ اسپیس بھی دی، پاکستان نے ان کے 40-45 لاکھ لوگوں کو یہاں پر مہمان بھی رکھا. یہ تو اب آ کے ہم نے اپنا جو ہے وہ ایک تھریش ہولڈ پیشنس کا تھوڑا سا لوز کیا ہے کہ یار آپ اگر یہ سارے کام نہیں کرتے تو پھر ظاہر ہے پھر کارڈیل ریلیشن یا بائیلیٹرل ریلیشن رکھنے کا کوئی نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ. ڈائریکٹر ساؤتھ ایشیا ٹائمز ہم سے بات کرتے سلمان جاوید. پاکستان فرنٹ سے سلمان حیدر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.